बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपना न्यू नावल। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी चांदी की अंगूठी ले लो पर मुझे छोड़ दो। इस लड़की की मासूमियत से कहने पर मुकद्दम शाह यकटक से देखने लगा था। तो आइफ के कोठे बैठी वो 17 साल लड़की मुकद्दम शाह को अपनी चांदी की अंगूठी का लालच दे रही थी। इस बात से बेखबर के 7 बड़े गांव इसकी जागीर थे। इसे गहरी नजरों से देखते मुकद्दम शाह कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकला था और इसे भारी दाम में खरीद लिया था। इसे खूबसूरती से सजाकर मुकद्दम शाह के हवाले कर दिया गया था। वो डरी सहमी सी इसकी बड़ी सी गाड़ी में दुबी बैठी थी। गाड़ी में दिलबरेज खामोशी तायर थी। मुकद्दम शाह की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब मरकूज थी। मेनहा ने अपने वजूद में हिम्मत मजमू करते हुए रास्ते में ही अचानक मुकद्दम शाह पर बारीक छुरी से वार किया था, जिसका वार ज्यादा जोर आवार नहीं था, मगर इस अचानक आफत पर मुकद्दम शाह ने गाड़ी एक जगह से रोकी थी। मन्हा ने मौके से फायदा उठाते तेजी से गाड़ी से उतरते सामने नजर आते जंगल की तरफ दौड़ लगाई थी। वो पूरी जान लगाए भाग रही थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी कहीं पीछे ही रह गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती भाग रही थी, जब किसी से टक्कर को जमीन पर गिरी थी। इसने निगाह उठाई तो सामने मुकद्दम शाह होनहार नजरों से इसे घूरता हुआ नजर आया। मन्हा की जान हवा हुई थी। वो तो पीछे रह गया था, यूं अचानक सामने कैसे आया? वो डर कर वहां से पीछे घिसकने लगी थी, मगर मुकद्दम शाह ने गुस्से से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इसे उठाया और घसीटते हुए गाड़ी की जानब बढ़ गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर रहम खाओ। तुम्हें इस शख्स का वास्ता जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे छोड़ दो। मुकद्दम शाह जो बेहिस बना इसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके वास्ते पर वो एक लम्हे को रुका था। आंखों के पर्दे पर किसी का मासूम चेहरा लहराया था। मुकद्दम शाह की सफाक बेतासर निगाहों में एक लम्हे के लिए अजीब ततरी थी, जिसे अगले ही लम्हे वह झटक कर इस लड़की को खींचे अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। इसे चरहाना अंदाज में गाड़ी के अंदर धकेल कर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि महरोश एक बार फिर खुद को इस जालिम की दस्तरस में बेबस पाकर फुट फुट कर रोने लगी थी। खामोश, आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। इसकी मुसलसल सूसू पर तने हुए नकोश के साथ गाड़ी चलाते मुकद्दम शाह पूरी कुव्वत से दौड़ा था कि इसकी खतरनाक दाड़ पर पूरी गाड़ी लरज उठी थी। महरोश तक कुछ लम्हों के लिए अपनी सांस तक रोक गई थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी इसकी बड़ी सी आलीशान हवेली के अहाते में दाखिल हुई थी। कार पोर्च में रुकी थी, जहां और भी बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरते ही इसने दूसरी जानब आकर महरोश को बाजू से खींचकर बाहर निकाला था। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जो कहूँगा इस पर खामोशी से सर झुका देना और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस जगह से लाया हूँ। इसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबल करते मुकद्दम शाह ने करख लेजे में बावर करवाया। तो महरोश नासमझी से इसे देखने लगी। वो शख्स भला इसकी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वह इसे यहाँ अपने घर वालों के पास क्यों लाया था? भला कौन मर्द किसी खरीदी हुई तोइफ को यूं अपने घर वालों के पास लाता है? मुकद्दम शाह से ले हवेली के अंदर दाखिल हुआ। यह हवेली बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे हवेली के वसी लाउंज में ले आया था, जहाँ कुछ खवातीन बैठी थी। बीजान, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली है। इसके माँ बाप मर गए हैं। कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे। आपको एक खिदमतगार की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसे आपके पास ले आऊं। मुकद्दम शाह इसे एक उम्र रसीदा खातून के सामने खड़ा करते इन्हें बताने लगा। इसकी बात पर महरोश तो हैरतज़दा सी खड़ी रहेगी। इसे तो लगा था कि यह शख्स इसकी इज्जत पर माल करना चाहता है, मगर क्या वो इसे इसलिए खरीद कर लाया था? इधर आओ लड़की, अपनी बात कहता वहां से जा चुका था। इन खातून ने इसे मुखातिब किया तो वो झिझक कर इनकी करीब आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? बीजान इसका हुसैन व वसीम चेहरा देखकर बोली। महरोश, इसने धीमे से अंदाज में जवाब दिया। हवेली से बाहर निकलते मुकद्दम शाह इसकी आवाज पर एक पल को हवेली की दहलीज पर ठहरा था। महरोश इस हुसैन मर्द के लबों के बेख्तियार आवाज दोहराया और फिर वो हवेली की दहलीज पार कर गया। वहां बैठी बाकी खवातीन बड़ी अजीब सी नजरों से इसे देख रही थी, जिस पर महरोश बुरी तरह से नर्वस हो रही थी, मगर वो इस जहन्नम से निकल आई थी। अब वो सारी उम्र भी इन खातून की खिदमत में गुजारने को तैयार थी। मुलाजमा या खिदमतगार कहलाना तोइफ कहलाने से 1000 दर्जे बेहतर था। मुकद्दम शाह इस वक्त डेरे पर सिगरेट सुलगाए बैठा आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था।
اس کے دوست اسے زبردستی اپنے ساتھ کوٹھے پہ لے گئے تھے۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی نظر اس کمسن معصوم سی لڑکی پر پڑی تھی جو کوٹھے کی مالکن کو کوئی پیغام دینے آئی تھی۔ جانے اس معصوم لڑکی میں کیا کشش تھی کہ مقدم شاہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس کی نظر جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کوٹھے کی مالکن رابعہ بائی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کمسن کلی ہے، ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، اس لیے یہ ابھی رقص سیکھ رہی ہے، اس کی بولی 18 سال کی ہونے کے بعد لگے گی۔ مقدم شاہ نے باری رقم دیتے ہوئے اس سے ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی تو کچھ بس و پیش کے بعد کوٹھے کی مالکن مان گئی۔ اس سے ملاقات کر کے مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی یہاں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی معصوم صورت میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس لڑکی کی یہاں موجودگی اسے بے چین کر گئی تھی۔ ملاح اس نے کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی رقم دے کر اسے خرید لیا۔ اس کے ارادے سے رات کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی حویلی میں اپنی بیوی جان کے پاس لے آیا تھا۔ اس نے آج جو کیا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کی منو، اس کی بچپن کی محبت، جسے کھونے کے بعد وہ جیسے زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کا ہر رنگ اپنی منو کے ساتھ بغیر بے رنگ لگتا تھا، نہ جانے کیسے اور کیوں۔ وہ لڑکی اس کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ مہروش یہاں کر بے حد خوش تھی۔ بی جان بہت ہی نیک دل خاتون تھی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد شفقت بھرا تھا۔ وہ پورا دن ان کی خدمت میں مصروف گزار دیتی تھی۔ ان کی صحبت میں اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ کی چاچی اور ان کی بیٹی کو اس سے خواہ کا ہی خار تھا۔ ایک تو اس سے مقدم شاہ خود لے کے آیا تھا اور اس سے پہلی بار ہوا تھا کہ مقدم شاہ بذات خود کسی لڑکی کو لایا تھا ملازمت کے لیے، اور دوسرا اس لڑکی کی غیر معمولی خوبصورتی جو ان ماں بیٹی کو بری طرح سے کھٹکتی تھی، اس لیے وہ اسے ذلیل کرنے کا یا بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے اکیلے دیکھ کر وہ اسے اس کی حیثیت و اوقات یاد دلانے سے چوکنتی نہیں تھی، جس پر مہروش خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتی۔ جیسے زندگی وہ گزار رہی تھی یہ زندگی اس سے بہتر ہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ظالم سمجھا تھا وہ تو اس کا مسیحا نکلا تھا۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کا یہ احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی کی ملازم بن کر رہنے کو بخوشی تیار تھی۔ یہ تلخ باتیں اور نشتر وہ ہنس کے سہ جاتی، کم از کم یہاں اسے ایک عزت بری چھت تو میسر تھی۔ اس لیے رخسانہ بیگم، مقدم کی چاچی اور دوا، ان کی بیٹی کی ڈانٹ پھٹکار اور ان کا ہر وقت حکم چلانا بھی برداشت کر جاتی تھی۔ وہ اس کے وقت کچن میں جلدی برتن دھو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا دن بی جان کے کمرے میں اور کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ بی جان نے اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دیا تھا، مگر ڈر کے مارے وہ وہاں جانے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ وہیں بی جان کے پاس سونے کی ضد کر کے انہی کے کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بی جان نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے منع کر دیا۔ ویسے تو اس کا کام صرف بی جان کی خدمت کرنا تھا، مگر دعا اور رخسانہ بیگم اسے دیکھ کر کچن کے مزید کام بھی کروا لیتی تھی، جو وہ خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ اپنا کام آج جلدی ختم کر کے بی جان کے کمرے میں آ کر بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ مقدم شاہ جو کہ اپنی ضروری کام نمٹا کر آج کافی دنوں بعد واپس لوٹا تھا، وہ بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے رکنا پڑا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ لڑکی نیچے قالین پر بستر میں چھپی نیند میں گم نظر آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ سیاہ چادر سے باہر چودھری کی چاند کی ترمان لگ رہا تھا۔ مقدم شاہ کچھ پر ساکھ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہٹانا مشکل لگتا تھا، اور ایسے مقدم شاہ کے ساتھ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے میں مشکل خود پر قابو پاتے، اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے، سامنے بنے تخت پر بیٹھ کر آنکھیں مونڈے تسی پڑتی بی جان کو دیکھا تھا، جو کہ یقیناً اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ مقدم شاہ کی باری آواز پر بی جان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ارے مقدم میرے بچے، تمہیں یاد آ گئی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے اسے دیکھ کر شکوہ کیا تو مقدم شاہ سر جھکائے مسکرا کر ان کے پاس آیا۔
انہیں اپنے بازو کے حصان میں لیتے وہ اب ان کے شکوے شکایت سنتا انہیں دور کرنے کی تکودو کر رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیوں سو رہی ہے آپ کے کمرے میں بھی جان؟ مقدم شاہ نے بلا آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے دل میں مچل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی یوں ایسے زمین پر سوتی ہوئی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تو کوارٹر میں اس کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا مگر اس نے کہا کہ اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے اس لیے ادھر ہی ضد کر کے سو گئی۔ بی جان کے بتانے پر وہ لب بیچ کے خاموش ہو گیا مگر ماتھے کے بل واضح کر رہے تھے کہ اسے اس کا زمین پر سونا ناگوار گزرا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی منہا یاد آتی ہے۔ مقدم وہ زندہ ہوتی تو آج شاید اسی جتنی ہوتی۔ بی جان کی بات پر مقدم شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا۔ منو کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح چہرے پر تکلیف پر چھائی تھی۔ یہ حقیقت بڑی دردناک تھی کہ وہ لڑکی اب نہیں رہی جس کے ساتھ کے خواب دیکھے جسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا عہد کیا تھا۔ سنو لڑکی تمہیں شاہ سائیں نے بلایا ہے۔ اگلے دن مہروش بھی جان کا ناشتہ ان کے کمرے تک پہنچا کر کچن میں خود ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی تھی تو ایک ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ مہروش ڈرتی ہوئی ان گد وہموں میں گھری ہوئی لاؤنج میں پہنچی جہاں سامنے ہی صوفے پر برجمہ مقدم شاہ قہوہ پینے میں مصروف تھا۔ اس شاندار مرد کو دیکھ کر مہروش کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ کب اس کے دل کا مکین بنا اس سے خود ہی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مہروش اس شخص کو دیکھ کر نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مقدم شاہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شہزادیوں سا حسن رکھتی تھی مگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کسی باندی کی ماند کھڑی تھی۔ بی جان نے جب تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا تو ان کے کمرے میں ٹھہرنے کے کیا جواز ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو کے لیے ڈرتی ہو؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ گئی؟ مقدم شاہ کی گبرو باری آواز مہروش کی جان ہوا کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر بمشکل سر ہلا پائی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے پتا چلا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے۔ سر کیا ہلا رہی ہو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ مقدم شاہ نے اس کی خاموشی پر چہلا کر کاٹدار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائیں، مہروش نے بکھلا کر مناتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں سے شاہ سائیں سن کر مقدم شاہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ اپنی توجہ قہوے پر مرکوز کر گیا۔ مہروش اس کے اشارے پر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے روحن سی صورت بنائی کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے واقعی میں اکیلے ڈر لگتا تھا مگر اب وہ اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہی سب سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مہروش ایک نظر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ نہایت ہی سادہ مگر آرام دہ کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، سنگل صوفہ اور ایک دیوار گیر لکڑی کی الماری تھی۔ مہروش ایک نظر کمرے کا جائزہ لے کر پلنگ پر بیٹھ کی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی مگر یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اپنے ایک الگ کمرے کی اور آج وہ خواہش پوری ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی ہر چیز کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ رات کو اسے اکیلے سوتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا تھا اس لیے اس نے لائٹ آن رکھی تھی اور ساتھ ہی مختلف آیت کا ورد کر کے خود پر اور کمرے پر دم بھی کیا تھا۔ تب جا کر کہیں اسے کچھ سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بی جان کے پاس جانے کے لیے کوارٹر سے نکلی تھی جب بے خیالی میں کسی سے ٹکراتی بچی تھی۔ اوہ معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا، آپ ٹھیک ہو؟ مقابل کے فکر مند انداز پر مہروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا اس کا چہرہ دیکھ کر محبت رہ گیا۔ ویسے میرا نام بخش دین ہے جی، میری اماں یہاں حویلی میں کام کرتی ہیں اور میں شاہ سائیں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ مہروش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو سامنے والے نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ میں مہروش ہوں، بی جان کی خادمہ، کل رات ہی ادھر شفٹ ہوئی ہوں۔ مہروش نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر جواب دیا جو اسے اپنا ہم عمری لگ رہا تھا۔ شکل سے وہ نہایت ہی شریف اور سیدھا سا انسان لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے جواب دینے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کسی کی کرخت آواز پر وہ دونوں چونک کے سامنے متوجہ ہوئے جہاں مقدم شاہ اپنے و جلال کے ساتھ قہر بری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں شاہ سائیں، میں بس ان کا نام پوچھ رہا تھا، بخش نے گھبرا کر کہا تو اس کی بات پر ہی مقدم شاہ کو آگ لگ گئی۔ کیوں؟ یہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے؟ پھوپھو کی بیٹی ہے؟
اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوراً اندر پہنچو، آئی دینوں چھوٹی فوراً استبل پہنچو، آئی دینوں چھٹی پر ہے اور اس کا کام بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ مجھے آج کے بعد یوں آوارہ گردیاں کرتے نظر نہ آؤ، اب دفعہ جاؤ میری نظروں سے، مقدم شاہ نے قہربار انداز میں کہا۔ تو بخش بیچارہ گھبرا کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اور تمہیں یہاں بھی جان کے لیے لایا ہوں، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ادھر ادھر ہوتا نہ دیکھوں میں تمہیں۔ مقدم شاہ نے اب گھبرائی ہوئی سی مہروش کو چھڑکا تو وہ بیچاری بھی گھبرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مقدم شاہ وہیں کھڑا خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، مگر کیوں؟ اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلا کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لڑکی کسی سے بھی بات کرے، کسی سے بھی تعلق بنائے؟ وہ تو ایک طائف تھی، ایک معصوم معمولی سی لڑکی جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ مقدم شاہ کی نظر میں اس نے تو اس کی مدد بھی ہمدردی اور ترس کھا کے کی تھی۔ اس کی زندگی میں تو محبت، حسد و رقابت جیسے جذبات صرف اور صرف منت سے منسلب تھے۔ وہ اناپرست شہزادہ تھا جو جھکنا نہیں جانتا تھا۔ ایک طائف زادی کے متعلق سوچنے کے لیے بھی اسے جھکنا پڑتا اور جھکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ مہروش اب دوبارہ اسے بی جان کے پاس سونے لگی تھی۔ ایک شخص نے خود ہی اسے ادھر سونے کی اجازت دے دی تھی، بلکہ اس کے لیے قالین پر ہی ایک میٹرس بچھا دیا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اسے زمین پر سوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ مان رہا تھا کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پایا۔ اپنے غرور اور انا کو بلند رکھنے کے لیے اس کے پاس ایسے ہزاراں جواز تھے جن سے وہ خود کو ہی جھٹلا دیتا تھا۔ مہروش جو کہ پہلے وہاں جانے سے ڈر رہی تھی، اب وہ یہاں آ کر افسردہ تھی۔ اسے وہ چھوٹا سا سلم زدہ کمرہ بھی بے حد پسند آیا تھا۔ وہ اس کا اپنا کمرہ تھا جہاں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر اس کا اب ادھر جانا منع ہو گیا تھا جس پر وہ بس رو ہی سکتی تھی۔ بی جان البتہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے مہروش کو یہاں پر 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ حویلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ بی جان نے حویلی کے اندر ہی ایک پرانا سٹور روم خالی کروا کے اس کے لیے ایک پلنگ اور لوہے کی الماری رکھوا کر وہ اس کا کمرہ بنا دیا تھا، جس پر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے سرونٹ کوارٹر میں نہیں بھیجنا، بلکہ اس کا حویلی سے باہر جانا ہی منع ہے۔ مقدم شاہ سے اس سب کے دوران اس کا 2 سے 3 بار ہی سامنا ہوا۔ مہروش تو اسے کہیں دیکھ کر ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس شخص سے اسے نہ جانے کیوں خوف آتا تھا، لیکن یہ بھی صحیح تھا کہ اس ڈر، خوف اور اپنی حیثیت جانتے ہوئے بھی اس کا دل اس مغرور شہزادے کا اسیر تھا جو اس کی پہنچ اور اوقات سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص آسمان پر چمکتا چاند ہے اور وہ زمین پر ٹھہرا پڑا ذرہ، وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو اس شہزادے کو چاہنے پر وزد تھا؟ دوسری جانب مقدم شاہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور، اپنے دل میں بمتے جذبات کو ماننے سے انکاری تھا۔ یہ بات ماننا اس کی توہین تھی کہ اس کا دل ایک طائف زادی کے لیے نرم پڑ رہا ہے۔ اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا کر وہ ایک اندیکھی اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ اب خود ہی جھلانے لگا تھا۔ کرہت مزاج تو وہ پہلے ہی تھا، مگر اب تو ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتا تھا۔ اس کے ملازم اب اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی خوف کھاتے تھے۔ ملازموں سے مہروش بھی اس کے غیظ و غضب کی قصے سن چکی تھی، جس کے باعث وہ مزید اس شخص کے خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے آنے سے مکمل گریز برتتی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ شخص اس کے نظر نہ آنے پر مزید آگ بگولا ہو جاتا تھا، مگر یہ ماننا اس کی شان کے خلاف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ مہروش یہاں پر بہت ہی مطمئن تھی، کیونکہ یہاں اس کی عزت و جان محفوظ تھی۔ اس حویلی میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، باہر وہ جاتی نہیں تھی۔ حویلی کا واحد مرد صرف مقدم شاہ تھا۔ اس کے والد اور دادا کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کا ایک چاچا تھا جو کہ امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہیں مقیم تھا، اور ایک چاچا کی کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی تھی، جن کی بیوی اور بیٹی یہی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ مہروش کو ایک پرانی ملازمہ سے پتہ چلا تھا کہ ان کی ایک پھپھو بھی تھی جو کہ 12 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جن میں وہ اور ان کی اکلوتی بیٹی منہا جان بحق ہو گئی تھی۔ مقدم شاہ سے اس دوران اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ وہ بھی جان کے کمرے کی جانب آئی تو اندر سے آتی رخسانہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔
वो बीजान से दुआ की शादी की बात कर रही थी कि इसकी उम्र हो गई है और बीजान इनकी बेटी के लिए मुकद्दम से शाह से बात करे। आहर को वह मुकद्दम शाह की चचाजाद थी और इनके यहाँ खानदान में ही शादी का रवाज था। वो तो न जाने कब से अपनी बेटी के लिए मुकद्दम शाह को सोची हुई थी। दुआ भी मुकद्दम को पहले तो बहुत पसंद करती थी, मगर अब इसके हद से ज्यादा गुस्सैली तबीयत के बायस वो इससे कुछ बदजन हो गई थी। मगर रक्साना बेगम ने इसे डपट कर खामोश करवा दिया था। इससे पहले कि इनकी बेटी कोई मसला खड़ा करे, वो अब इस रिश्ते को बाकायदा कोई नाम देना चाहती थी। महरोश इनकी बातें सुनकर अपने सीने पर हाथ रखती भाग कर अपने कमरे की जानब बढ़ी थी, जब अचानक सामने से आते मुकद्दम शाह से टकर गई। माजरत शाह साईं, महरोश जो हर बार इससे सामने पर निगाह भर के इस खूबर मर्द को देखती थी, आज निगाह झुकाए हुए ही बेगी आवाज में बोलकर वहां से निकलना चाहा, मगर मुकद्दम शाह इसकी आवाज में निमी और इसका जुगा सन महसूस करते न जाने किस एहसास के तहत अपना हाथ इसकी राह में हायल करते इसे रोक गया था। इसकी अचानक यूं रोकने पर महरोश ने निगाह उठाकर इसे देखा तो इसकी खूबसूरत आंखों में तैरते आंसू देखकर मुकद्दम शाह का दिल बेख्तियार धड़का था। कोई काम था आपको शाह साईं? महरोश ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर झलकने से रोकने हुए फिर से सर झुकाकर पूछा, तो मुकद्दम शाह कुछ बोल ही न पाया। इसकी आंखों में टेढ़े आंसू इसे बेचैन कर गए थे। वो इससे इनकी वजह पूछना चाहता था, मगर इसके लिए इसे अपनी अनाज झुकानी पड़ती और ये वो कर नहीं सकता था। आपको कोई काम नहीं तो क्या मैं जाऊं शाह साईं? महरोश ने इसकी मुसलसल खामोशी पर मध्यम आवाज में पूछा। इसे लग रहा था वो किसी भी वक्त रो देगी। इस शख्स का जुम बिला वजह रोकना भी इसे एहसास दिला रहा था कि इसकी क्या औकात है। मुकाबल की नजरों में इसका दिल मजीद बारी हो रहा था। वह बस कहीं छुप कर रोना चाहती थी। इसकी नीम आवाज पर मुकद्दम शाह ने मुश्किल मिठियां बीची पर खुद पर काबू पाकर इसे रास्ता दिया था। तो जल्दी से वहां से निकल गई। मुकाबल बस जलती आंखों से इसकी पश को देखता रह गया, यहाँ तक कि वह नजरों से ओझल हो गई। वह जानना चाहता था कि वो क्यों रोने वाली हो रही है, क्या कुछ हुआ है इसे या किसी ने कुछ कहा है, मगर खुद इससे या किसी और से इस मामूली सी लड़की के मुताबिक पूछना भी इसकी शान के खिलाफ था। इसलिए इस अनदेखी आग में खुद को जलस्ता हुआ छोड़ वो आगे बढ़ गया। इस सब का गुस्सा यकीनन किसी न किसी पर कहर की सूरत निकलना था, मगर ऐसे सुकून फिर भी मैसर नहीं आने वाला था। महरोश अपने छोटे से कमरे में आती, दरवाज़ा बंद करती, वहीं पर ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी थी। वो शुरू दिन से जानती थी कि यह शख्स इसकी पहुंच से बाहर है, मगर फिर भी न जाने क्यों ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो किसी और का हो जाएगा। वो इसका नहीं हो सकता ये तो मान लिया था दिल ने, मगर वो किसी और का हो जाएगा ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जानती थी कि ये रास्ता खाददार है, इसमें सवाए अजीत की कुछ नहीं, मगर फिर भी इसका दिल इस राह का मुसाफिर बन बैठा था। इसे सुबह से शाम होगी रोते हुए, मगर दिल का दर्द था कि कम होने का बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मुलाजमा के बुलावे पर वो मुश्किल खुद को संभाल कर आंसू जब्त करती कमरे से निकल बाहर लॉन्च में आ गई, जहाँ बाकी तमाम मुलाजमे भी जमा थे। वो भी इन सब के साथ कतार में सर झुकाकर खड़ी होगी। सामने ही वो सितमगर पूरी शान से सोफे पर बरजमा लापरवाही से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। बीजान और रक्साना बेगम भी वहां पर मौजूद थी। दुआ शायद अपने कमरे में थी। बीजान और रक्साना बेगम दोनों ही काफ़ी खुश मालूम हो रही थी। तमाम मुलाजमों में तो हाइफ तस्लीम किए जा रहे थे। बहुत अरसे बाद इनकी हवेली में कोई खुशी आई थी। मुकद्दम शाह ने एक निगाह उठाकर सामने डाली तो हमेशा की तरह इसकी नज़र ठहर गई। सामने ही वो मुलाजमों की मान सर झुकाई खड़ी थी। इसके लब बीच गए थे, दिल में कुछ बुरी तरह चुभा था, मगर वह मुलाजमा ही तो थी, यहाँ इसका मकाम था, यही इसका मुकाम था। मुकद्दम शाह ने संगदिली से गोया अपने ही तड़पते दिल पर पांव रखा था। निगाह इसकी सुर्ख होती नाक और रखसान पर पड़ी तो मुकाबले की बेचैनी में इजाफा हुआ। क्या वो रोती रही थी या इसकी तबीयत खराब थी? इसका दिल न चाहते हुए भी सोचने में मजबूर हुआ था, जबकि महरोज का मासूम दिल डूब कर उभरा था। यकीन ने मुकद्दम शाह ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी थी। इसने यूं ही एक चोर निगाह उठाकर इस खूबर मर्द को देखा था जो इसी की जानब मुतवज्जह था। यूं अचानक निगाह मिलने पर महरोज ने हड़बड़ाकर निगाह झुकाई थी, जबकि इसकी सुर्ख सूजू ही आंखें देखकर मुकद्दम शाह की रगन तन की थी। वो मुश्किल खुद पर जब्त करता पहलू बदल गया था। तहाइफ तकसीम करके इन सब को वहाँ से जाने का नीत दिया गया तो सबसे पहले महरोज शिबागनी के अंदाज में वहाँ से निकली थी। मुकद्दम शाह ने धुआंधार होते दिल और तने हुए नकुश के साथ इसे वहाँ से गुम होता देखा रहा था।
حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ مقدم شاہ کے ہاں کرتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر کے مالکین سے لے کر ملازمہ تک سب ہی بے حد خوش تھے، جبکہ مقدم شاہ اس رشتے کے لیے اقرار کر کے اپنی بے چینی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ بی جان نے جب اسے ذکر کیا تو اس کے احتجاجی انداز پر وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ پھر شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی تھی۔ اس نے سوچا کہ منہا نہیں تو کوئی نہیں، مگر اب شاید وہ اپنی دل کی بے چین کیفیت اسے فرار چاہتا تھا جو شاید اس رشتے سے ممکن ہو، اور دعا اس کی محروم چاچا کی بیٹی تھی، سید خاندان کی بیٹی۔ وہ مقدم شاہ کے شان تھی، اور شاید اس سے شادی کر کے وہ ایک ان عجیب و غریب جذبات اور بے چینیوں سے بھی سکون پا جاتا۔ اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بی جان نے اگلے ہفتے ہی منگنی کی تقریب رکھ لی تھی۔ دعا کو بھی رخسانہ بیگم نے سمجھا بجا کر راضی کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سب ہی خوش تھے سوائے دو افراد کے۔ ایک مہروش جو اس سب سے حد گزرتے دن کے ساتھ اپنے دل کو مردہ محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا مقدم شاہ جو اس فیصلے کے بعد مزید بے سکون ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج مقدم شاہ اور دعا کی منگنی کی تقریب تھی، جو نہایت ہی وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ پوری حویلی کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی افراتفری مچی ہوئی تھی، سبھی تیاری میں مصروف، ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ دعا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بے ٹیوشن بلائی گئی تھی، جبکہ مقدم شاہ اب خود ہی اس سب سے بیزار سا ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں سے اپنے دل جلا رہا تھا۔ بلاخر منگنی کا وقت ہوا تو مقدم شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی آنا پڑا تھا۔ وہ بھی دلی سے سیاہ کرتا شلوار میں اپنی بارو شخصیت کے ساتھ حویلی کے لان میں خوبصورتی سے سجائے گئے اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دعا کو لا کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر اس سے کچھ فاصلے پر بٹھایا گیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ سجی سنوری دعا پر ڈال کر وہ نگاہ پھیر گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مقدم شاہ کے دل کو پھر بھی نہ باز سکی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سا وہاں آنے والی چند بزرگ مہمان خواتین سے مل رہا تھا۔ یا خواتین ہی تھی، مرد حضرات کا داخلہ منع تھا۔ مقدم شاہ بھی منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر ڈیرے پر جانے والا تھا، جہاں نہایت شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یوں ہی نگاہ گماتے مقدم شاہ کی نگاہ ایک منظر پر آ کر ہمیشہ کی طرح ٹھہر گئی۔ وہ خوبصورتی سے وائٹ غرارہ گلابی نفیس سے کام والی کرتی میں مبلوس، سر پر دوپٹہ لیے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ سوگوار سی ہمیشہ کی طرح مقدم شاہ کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ لباس آج کی تقریب کے لیے اس سے بھی جانا ہی دیا تھا، جو اس نے نہایت بے دلی سے زیب تن کیا تھا۔ وہ بغیر کسی بناؤ سیگار کے بھی اس لباس میں چاند کی ماں چمک رہی تھی۔ چہرے کی سوگریت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ رخسانہ بیگم کے اشارے پر اب وہ ان کے پاس کھڑی ان کی بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ جب سے منگنی طے ہوئی تھی تب سے رخسانہ بیگم کا رویہ مہروش کے ساتھ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا، اور دعا نے تو شروع میں اسے تھوڑا تنگ کیا تھا، مگر پھر اس رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں وہ بجھی سی لگ رہی تھی۔ اسے لائن کے بائیں جانب دیتا دیکھ کر مقدم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس طرف کیا کرنے جا رہی تھی؟ لائن کے اس جانب پردے کا انتظام نہیں تھا، سامنے بنے چھڑکے کے اس جانب ملازم موجود تھے۔ وہ اب اس چھڑکے کے پاس جا کر رکی تھی، تبھی کسی نے چھڑکے سے ہلکا سا جھانک کر اسے ایک ٹوکری پکڑائی تھی۔ مقدم شاہ نے غور کیا تو اس کے خون میں شرارے سے دوڑ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، بخش تھا، اور مہروش نے ٹوکری پکڑ کر اس کی کسی بات پر ذرا سے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ بخش وہاں سے جا چکا تھا، اور مہروش وہ ٹوکری پکڑ کر جس میں شاید پھول تھے اب رخسانہ بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن یہ منظر مقدم شاہ کو غصے سے پاگل کر گیا۔ آخر اس بخش نے ایسا کیا کہا تھا اس سے، اور وہ بیوقوف لڑکی آخر اس جانب گئی ہی کیوں کی؟ کیا باقی ملازم مر گئی تھی جو اسے کسی نے مرض سے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا؟ مقدم شاہ کو غیظ و غضب سے اپنے دماغ کی رگیں بڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ بی جان کی وجہ سے بے مشکل خود کو باز رکھتا ان کی جانب متوجہ ہوا، جو انگوٹھی اس کے سامنے کرتی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مقدم شاہ نے کس طرح خود کو قابو کر کے دعا کو انگوٹھی پہنائی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ مقدم شاہ کو انگوٹھی
रुखसाना बेगम ने पहनाई थी। रस्म होती मुकद्दम शाह के खुनख्वार निगाहों ने इस लड़की को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। इसका नजरों से ओझल हो जाना इसे मजीद गैसब ना कर गया था। वो वहां से उठकर निकलता चला गया। इसे लग रहा था कि अगर वहां बैठा तो न जाने क्या कर बैठेगा। वो शायद अंदर हवेली में चली गई थी और वो हवेली में ठहरी मेहमान हवाजीन की वजह से फिलहाल अंदर नहीं जा सकता था। इसका इरादा बाहर जाकर बख्श की दुर्गत बनाने का था, मगर बख्श की किस्मत अच्छी थी कि वो फूल देकर डेरे की जानब चला गया था, जिस पर मुकद्दम दांत पीस कर रह गया। और इस वक्त इसकंदर गुस्से में था कि डेरे पर जाने के बजाय गाड़ी लेकर कहीं और निकल गया। जितना वो गुस्से में था, इसे डर था कि कहीं मेहमानों से ही नॉलेज बैठे। वो खुद को परसगुन करने की गर्ज से कुछ देर अकेले रहना चाहता था। महरोज ज़्यादा देर तक वहाँ ठहर नहीं पाई थी और रस्म से पहले ही तबीयत खराबी का बहाना बनाकर रुखसाना बेगम से इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गई थी, ताकि कुछ देर रोक कर अपने दिल हल्का कर सके। इस सितमगर को अपनी आंखों के सामने किसी और को होता देखना बड़ा ही तकलीफ दे था, मगर ये तकलीफ दे रास्ता इसने खुद अपने लिए चुना था। मंगनी हैर हरीस से गुजर गई थी, जबकि इस मंगनी के बाद मुकद्दम शाह मज़ीद बेसकून और बेचैन हो गया था। इसलिए मंगनी के अगले ही दिन वो अपने जहन बटाने की खातिर दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल गया था। महरोश भी इस मंगनी के बाद चुप चुप सी रहने लगी थी। बोलती तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे हर वक्त ही गुमसुम सी किसी सोच में खोई रहती थी। मंगनी के बाद से इसकी आंखें ज़्यादातर नीम ही रहती थी, जैसे कोई अनजाना सा दर्द ठहर गया हो इसकी आंखों में। वो भी इसी तरह की एक उदास ही शाम थी। मुकद्दम शाह को गए 4 रोज हो गए थे, बस जब बीजा ने जाने इस पर ऐसा इंकशाफ किया जैसे साख्त कर गया। रुबीना हवेली की मुलाजमा ने महरोज का हाथ मांगा था अपने बेटे बख्श के लिए। वो अपनी बेटी की जिद पर बीजान के सामने महरोज के लिए हाथ फैला गई थी। महरोज तो वैसे भी बहुत ही मासूम खामोश सी लड़की थी, फिर थी भी इतनी खूबसूरत। रुबीना को अपनी बेटी की पसंद दिल व जान से पसंद आई थी, इसलिए फौरन बीजान से इसके मुतालिक बात की थी। बीजान ने महरोज से पूछकर जवाब देने का कहा था, और अब जब वो महरोज से पूछ रही थी तो महरोज साक्षी इन्हें देखने लगी, जो इसे निकाह के फ़वाइद बताकर शायद कार्य करना चाहती थी, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो किसी और का असीर था। इसके दिल ने तो कभी इस शख्स के लिए सिवा किसी को सोचा ही नहीं था। वो कितनी ही देर गुमसुम सी बारी होते दिल के साथ इन्हें देखने लगी। बीजान ने ऐसे सोच समझकर सुबह जवाब देने का बोला था। वो सारी रात अजीब व गरीब सी कैफियत का शिकार रही थी। किसी दिल किसी और के तस्वर से ही काम जाता था, मगर हकीकी से मुंह मोड़ना भी बेवकूफ़ी थी। वो शख्स इस ज़िंदगी में किसी दौर इसका नहीं हो सकता था। फिर वो अपने लिए हम सफ़र चुन चुका था। इस शख्स को किसी और के साथ देखना किस कदर अजियतनाक है, ये वो इन कुछ ही दिनों में जान गई थी। वो तमाम उम्र इसी हवेली में रहकर इसे किसी और के साथ खुश देख नहीं पाएगी। इससे बेहतर था कि शादी कर लेती, कम से कम इस शख्स से दूर रहकर इस अजीज से तो बच जाएगी। इसने फैसला कर लिया था। अगली सुबह इसने बीजान को हाँ में जवाब दिया तो बीजान बहुत खुश हुई थी। इन्होंने 1 हफ्ते बाद ही इसका सादगी से निकाह रख दिया था, और जब वो मान चुकी थी तो वह इस बिन माँ बाप की बच्ची को सादगी से जल्द अज जल्द अपने घर को होता दिखना चाहती थी। वैसे भी मुकद्दम शाह ने इसकी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी थी, और उन्होंने बहुत सोच समझकर इसके लिए ये फैसला किया था। मुकद्दम शाह घर के मुलाजमों को कोई खास अहमियत नहीं देता था। वो बड़ा ही अनापरस्त इंसान था, इसलिए बीजान को यकीन था कि इसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इन्होंने खुद ही मुलाजमों के ज़रिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करवा लिए थे। वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी। आज आखिर इसकी शादी का दिन आ ही गया। कुछ ही देर में इसका निकाह था, मगर इसका दिल बिल्कुल खाली व जज्बात से आरी मालूम हो रहा था। इस कम कीमत सुर्ख अरूसी लिबास में भी वो किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। यह लिबास इसकी सास बड़े चाव से इसके लिए लाई थी। गांव से ही एक लड़की आकर इसका मेकअप कर गई थी, जिससे इसके थीके नैन व नकुश मजीद कातिल बन गए थे। बीजान ने हवेली में ही इसके निकाह की सादा सी तकरीब रखी थी। वो यही से रुखसत होकर अपने ससुराल जाने वाली थी। मुकद्दम शाह काफ़ी दिनों बाद हवेली वापस आया तो हवेली में गैर मामूली सी चहल पहल महसूस करके चमका था। शायद हवेली में कोई तकरीब थी। वो सर झटक कर अपनी जीप कार पोर्च में खड़ी करता। वो गुरु से नीचे उतरा। हवेली के हाथे में ही इसी सामने से बख्श आता दिखाई दिया, जिसको देखकर ही मुकद्दम शाह की रंगें तन गई थी।
وہ دوستوں کی فرمائش خوش اپنے دل کی کیفیت میں الجھا وہ اجرت میں ہی شکار کے لیے نکل گیا تھا۔ اس لیے یہ بخش اس دن اس کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ بخش سفید کڑکتی ہوئی شلوار قمیض میں سیاہ واسکٹ پہنے شرمایا سا ہاتھ میں مٹھائی لیے بھاگ کر مقدم شاہ کی طرف آیا تھا۔ مقدم شاہ جو اسے جاننے کا ارادہ رکھتے تھے اب حیرت سے اس کی تیاری نوٹ کرنے لگا۔ سلام شاہ سائیں، بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں آپ، آج میری شادی ہے، منہ میٹھا کریں۔ بخش نے ذرا لچکا کر مقدم شاہ کو مٹھائی پیش کی تو مقدم شاہ نے ابرو اچا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ ہاں نہیں، شکریہ، مبارک ہو تمہیں۔ آنے والے وقت سے انجان مقدم شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے کر وائلیٹ سے پیسے نکال کر بخش کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ مہروش بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مقدم شاہ نے جیسے ہی حویلی کی لاؤنج میں ایک قدم رکھا، لاؤنج میں گونجتی قاضی صاحب کی آواز اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ کی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بخش کے والد اور دو مزید لوگ کھڑے تھے۔ درمیان میں پردہ حائل تھا اور پردے کے اس پار خواتین اور دلہن بیٹھی تھی۔ مقدم شاہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا تیزی سے پردے کے دوسری جانب آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نازنین کسی اور کے لیے سجی سنوری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ قبول، مہروش نے ایک گیلی سانس دے کر کب بولا ہی چاہا تھا جب کسی کی گرجدار آواز اس پر بجلی بن کر گرتی اسے ساکن کر گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مقدم شاہ کی گرجتی آواز پر پورے لاؤنج میں سٹان چھا گیا تھا، جبکہ مقدم شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وجود پر کسی نے کھولتا ہوا لاوا انڈل دیا ہو۔ اس قدر تکلیف اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی محسوس کی ہو۔ مہروش کے لبوں سے نکلتا وہ ادھورا سا لفظ جیسے اس کی روح کھینچ گیا تھا۔ اپنی پوری شدت سے چیخا تھا کہ گلے میں خراش پڑ گئی تھی۔ اس کی چنکارتی آواز حویلی کے درد و بال ہلا گئی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہو جاتا۔ اس کا دل پہلی بار کسی کو کھو دینے کے ہوش سے ایسے دھڑک رہا تھا جسے ابھی سینے سے نکل آئے گا۔ مقدم بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ بھی جان نے چند پل کی خاموشی کے بعد لب کشائی کی۔ کیسا نکاح؟ کس کا نکاح؟ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ نکاح؟ بھی جان کے الفاظ پر مقدم شاہ داڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بھی جان کے سامنے اس کی آواز بلند ہوئی تھی، وہ جسے اپنا آپ کھو رہا تھا۔ میری اجازت اور مہروش کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ نکاح۔ بخش کی والدہ نے مجھ سے رشتہ مانگا اور میں نے اس کی سرپرست ہونے کی حیثیت سے مہروش سے اس کی رضامندی جان کر ان کا نکاح طے کر دیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ بھی جان نے سنجیدگی سے اس کے تیور دیکھ کر استغفار کیا۔ مہروش تو اس کی موجودگی پر ہی دم سادہ بیٹھی تھی۔ اس کی مرضی تو اسے بہت شوق چڑھا ہے نکاح کا، میں آج اس کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھوائیں۔ دولہے کا نام سید مقام شاہ لکھے گا۔ مقدم شاہ کی پاردار آواز پر سب ساکن ہو گئے تھے۔ اس کا انداز دیکھ کر سب ہی دم سادہ گئے۔ بھی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں انہیں خاموش کروا دیا۔ دینو بابا، آج کے بعد آپ کا بیٹا مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ نکاح ہونے کے بعد مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں بخش کے والد کو دھمکایا تو وہ بیچارے سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے۔ رسانہ بیگم کو جب اس سب کی خبر ہوئی تو انہوں نے خوب تماشا کیا، مگر مقدم شاہ کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی، اور دعا تو پہلے ہی اس رشتے پر ماں کے دباؤ کے سبب راضی ہو گئی تھی۔ اس نے تو یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ مقدم شاہ کا نکاح ہوتے ہی دلہن بنی مہروش کو بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ مہروش نے گم سیم کر اٹھنا چاہا مگر مقدم شاہ اس پر جھکتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ مہروش جو کہ پہلے ہی یوں اچانک بدلتے حالات پر انکشاف بدام تھی، مقدم شاہ کی اچانک قربت پر وہ مرنے والی ہوگی۔ تمہیں بہت شوق چڑھا تھا اس بخش سے نکاح کرنے کا، آخر ایسا کیا ہے اس کمینے میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مقدم شاہ کے لہجے میں آگ تھی جو مہروش کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بولو، زبان کیوں بند ہے اب؟ افسوس ہو رہا ہے کہ بخش سے نکاح نہ ہونے پر میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، اور تم اس بخش سے نکاح کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ کیا بھول گئی تھی کہ تم مقدم شاہ کی ملکیت ہو؟ تمہیں مقدم شاہ نے خریدا ہے۔ میرے پیٹ پیچھے ایسا کھیل رچانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مقدم شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ آج نہ آتا یا اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی
تو وہ کسی اور کی ہو جاتی۔ یہ بات اسے آڑے کی ماند کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے کے ہر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے خطرناک تیور پر مہروش کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سانس روکے ہوش زدہ سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سانس روکے بے جان ہوتا دیکھ مقدم شاہ اس سے دور ہوتا بیڈ سے اترا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی مہروش نے اپنی سانس بحال کی تھی۔ مقدم شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے زور سے اپنا ہاتھ میں مار کر تمام سامان زمین پوش کیا تھا۔ اس کے مہنگے ترین پرفیوم زمین بوس ہوئے تھے۔ مقدم شاہ کا غصہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ سائیڈ لیمپ اٹھا کر سامنے پڑی کرسٹل ٹیبل میں مار چکا تھا۔ تمام ڈیکوریشن پیس دیوار پر مارتے ہوئے چیختا ہوا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ مہروش سہمی ہوئی نگاہوں سے خود میں سمٹی آنکھیں پھیلائے اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کسی سے نکاح کرنے کا سوچنے کی بھی؟ مقدم شاہ کا غصہ جب کسی صورت قابو نہ ہوا تو وہ پھر سے اس کی طرف آتا دوڑا تھا۔ آپ نے بھی تو منگنی کی تھی، میں بھی تو بس نکاح کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہی تھی۔ جانے کیسے مہروش کی لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کی باتیں مہروش کو تکلیف دے رہی تھی۔ مقابل کو احساس بھی نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس معصوم کا دل دکھا رہا ہے۔ میں منگنی کروں یا شادی، تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے مقابل آنے کا؟ تم ہو کیا؟ آخر تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور میں نے صرف منگنی نہیں بلکہ بہت جلد شادی بھی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ دنیا کے سامنے تو میں اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ مقدم شاہ کے شفاق انداز پر مہروش ساکھ سی اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جیسے اس نے دل کی سب سے اونچی منصب پر بٹھایا تھا۔ فون کی بیل پر مقدم شاہ نے غصے سے موبائل نکال کر دیوار پر مارنا چاہا مگر نمبر دیکھ کر رک گیا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر وہ سب کچھ بھولتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس ظالم شخص کے نکلتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس عالیشان کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر بکھرے کانچ سے زخمی ہو گئے تھے مگر اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔ مقابل کے انداز اور باتوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اچھے سے واضح کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نکاح بھی یقیناً اسے یہاں قید کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ شخص شاید اسے تمام عمر اس حویلی میں غلام بنا کر رکھنے کے لیے لایا تھا۔ اس لیے تو اس کے نکاح پر اتنا تماشا بنا کر آخر میں اس سے ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس وقت نہایت ہی ٹوٹی بکھری حالت میں تھی۔ مقابل کی باتوں کے بعد وہ خود نہایت ہی حقیر سمجھنے لگی تھی۔ اس کے ذہن پوری طرح سے مفلوج سوچوں کی اماگجام بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اب کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں جو ہوا کا عالم تھا، شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ بھی بے جان سی اپنے پرانے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند کرتی وہی زمین پر داہگی۔ مقدم شاہ کو اس کے ایک دوست کا فون آیا تھا جو کہ ایس پی تھا اور اس کی پھپھو کے ساتھ ہوئے حادثے کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کی پھپھو کی موت ایک سازش تھی۔ کیا بات ہے شاہ کو کچھ پتہ چلا کیا؟ مقدم شاہ کے پاس پہنچ کر بے چینی سے بولا، ہاں مقدم، تمہاری پھپھو کی موت تو حادثاتی ہی تھی مگر اس کیس میں کچھ اہم انکشافات آئے ہیں۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کسی کی لاش تک برآمدہ نہیں ہوئی تھی، لیکن حادثے کے پاس ہی بنے ایک مارٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے میں سے پتہ چلا ہے کہ گاڑی کے بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک خاتون نے گاڑی میں سے بچی نکال لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی زندہ ہے۔ اس عورت کی شناخت نکلوانے پر پتہ چلا ہے کہ وہ ایک طائف تھی جو کسی کوٹھے پر رہتی ہے۔ یہ اس کوٹھے کا ایڈریس ہے اور اس طائف کا نام حسنہ بائی ہے۔ شاکر نے تمام تفصیلات مقدم شاہ کے سامنے رکھی تو مقدم سب جان کر ساخت ہو گیا۔ وہ فوراً مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا۔ یہ وہی کوٹھا تھا جہاں وہ پہلے بھی آیا تھا۔ کوٹھے کی مالکن سے حسنہ بائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے مگر جس لڑکی کو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی وہ کوئی اور نہیں مہروش ہی تھی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو مقدم شاہ کو ساتھ کر گیا۔ مہروش ہی اس کی منہا تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے دیکھ کر نگاہ نہیں پھیر پاتا تھا۔ شاید اس لیے اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑے استحقاق سے قابض جمائے ہوتی۔ وہ وہاں سے نکل گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ذہن میں ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی کمان چل رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے غرور اور نام میں اپنی محبت، اپنی منہا کو اس نے کسی باندھی کی طرح رکھا۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ اپنی سلطنت کی شہزادی بنا کر رکھنے کا خواب دیکھا تھا،
اسے اپنی حویلی کے ملازم بنا دیا اور جو الفاظ اس نے کل رات اس سے کہے تھے یاد کر کے مقدم شاہ کا دل چاہا کہ گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ ایک کاش کہ اس نے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا ہی لحاظ کر رکھا ہوتا۔ وہ مختلف پچھتاوے میں گرا حویلی پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی نظریں اس وجود کی متلاشی تھی جسے جانے میں وہ تکلیف دے گیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ اس کی نظر فرش سے پڑے خون پر پڑی تو اس کی روح فنا ہوئی۔ خون علیحدہ پیروں کے نشانات کمرے سے باہر جا رہے تھے جنہیں وہ پہلی ہی ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ نہیں پایا تھا، اور ان کے تک میں چلتا ہوا مہروش کے پرانے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا مگر اندر سے آنے والی خاموشی اس کی جان نکال رہی تھی۔ مقدم شاہ نے زور سے اپنا کندھا مارتے بلاخر دروازہ توڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوتے سامنے ہی اسے زخمی پیروں کے ساتھ بے سوچ زمین پر پڑا دیکھ کر مقدم شاہ کا مضبوط دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی سانسوں کی مدم رفتار محسوس کرتے ہوئے اس لیے تیزی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرتا ہوا مغرور مرد اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں سے سنے پیروں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ مہروش کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی ہی دیر نہ سمجھی سے کمرے کی چھت کو گرتی رہی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر مقدم شاہ بے قراری سے اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اسے دیکھ کر مہروش کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا، جسے دیکھ کر مقدم شاہ نے موت کی خواہش کی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ مہروش اب ایک نظر اس کے کمرے کو دیکھنے لگی جو کہ پھر سے ویسے ہی شاندار لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ یہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مہروش نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں لایا ہوں۔ یہاں تم بے ہوش تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سٹریس اور خون بہہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مقدم شاہ نے دھیمی لہجے میں جواب دیا، مگر یہ تو آپ کا کمرہ ہے، یہاں تو آپ کی خاندانی بھی آئے گی نا۔ مہروش کے ٹوٹے ہوئے معصوم لہجے پر اس کے مضبوط مرد کو اپنا وجود بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو مہر، میں اپنے غرور اور انا میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ دل تو شاید پہلے ہی نکاح میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا، مگر میری انا مجھے قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے غرور میں تمہیں اذیت پہنچائی، خدا دار مجھے معاف کر دو۔ وہ مغرور مرد گھٹنوں کے بل مہروش کے سامنے زمین پہ بیٹھتا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میری زندگی میں صرف تم ہی ہو، تم ہو اور تمہارے سوا کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم ہی میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو، مجھے بس ایک موقع دے دو مہر۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غم کو تمہارے پاس نہیں بھٹکنے دوں گا، دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں تلے بچھا دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی مہر؟ مقدم شاہ نے عاجزی اور محبت بھری نگاہوں سے مہروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہروش خواب کی اسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اس شخص کی محبت اس کا ساتھ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر اس کے نزدیک ناممکن تھی۔ کیا تم مجھے پلیز ایک موقع نہیں دے سکتی مہر؟ اسے خاموش دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پھر التجا کی تو مہروش نے اس کی کیفیت سے نکلتے ہوئے جلدی سے سر ہلا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس شہزادے کو دیکھا۔ یہ شخص جو اس کے لیے ایک چاند کی مان تھا، جسے پانا ناممکن تھا، اب جب وہ مل گیا تو وہ کیسے ناشکری کرتی؟ وہ تو دیوانی تھی اس شخص کی، اس کی محبت پا کر بھی کیسے اسے انکار کرتی؟ مقدم شاہ نے تشکر برس سانس لیے تھے، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔